वली कौन होता है और वली किसको कहते हैं। एक बात याद रखें, आज लोग ये समझते हैं कि आजकल वली नहीं होते, ऐसा नहीं है। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन विलायत का दरवाज़ा क़यामत तक खुला रहेगा। बेशक वली होते भी हैं, हमारे सामने होते हैं, हमारी निगाहों के सामने होते हैं, लेकिन देखने का अंदाज़ बदल गया है। आप जब किसी बंदे को उस निगाह से देखोगे ही नहीं तो आपको वली समझ में ही नहीं आएगा। आपकी निगाह के अंदर जो हमारी पब्लिक है, हमारी अवाम है, उसकी निगाह में वली किसे कहते हैं? जो पानी पर चले वो वली होता है, जो हवा में उड़े वो वली होता है, जो हाथ हवा में लहरा कर आपके हाथ में कोई अंगूठी का नगीना दे दे वो वली होता है, जो हाथ को फिजा में लहरा कर आपके हाथ में पैसे रख दे वो वली होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये कोई नंगा धड़ंगा गली में फिर रहा हो वो वली होता है, या किसी के हाथ में तस्बीह हो तो वो वली होता है, या कोई कब्रिस्तान में बैठकर नशा चरस भंग पी रहा हो वो वली होता है। आपने पूरा मिजाज ही चेंज कर दिया। दरअसल जो कौम कुरान पर इंसान को परखने की बजाय अपने मिजाज पर परखने लगेगी तो फिर हालात यही होंगे जो आप देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमने उलमा को भी कुरान के मिजाज पर परखने की बजाय हमने अपने मिजाज पर परखने की कोशिश की। आप देखें, जो तारीफ वली की गई है सेम वही तारीफ कुरान ने आलिम की है। अगर आगे आप समझना चाहेंगे तो मैं अर्ज़ करूंगा, तो आपको वली के समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वली किसे कहते हैं? पहली बात तो ये है, इफ़रात व तफरीद का माहौल है। कुछ लोग इनकार करने पर आए तो गौसे पाक के भी वली होने का कोई लोग इनकार करने पर आए तो गौसे पाक के भी वली होने का इनकार कर दिया, गरीब नवाज के भी वली होने का इनकार कर दिया, मखदूम सिमना के भी वली होने का इनकार कर दिया। बड़े बड़े औलिया की विलायत का इनकार करके मजाक उड़ाना शुरू किया, क्योंकि वो इनकार करने पर आए। और कुछ लोग मानने के लिए आए तो वो कब्रिस्तान में बैठे हुए गंजड़ी और चरसियों को भी वली मानने के लिए तैयार हो गए। दोनों से हमारा ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि हम मुनकरीन भी नहीं है और मानने के लिए इतने भी मुसिर नहीं है कि हर किसी को वली माने। कुरान जिसको वली कहता है हम उसी को वली मानेंगे। कुरान जो सिफात बयान करता है हम उसी को वली मानेंगे। कुरान क्या कहता है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को ना खौफ है ना गम है। देखिए, वली की तारीफ कुरान खुद बयान कर रहा है, वली की शान कुरान खुद बयान कर रहा है। आप वली की पहचान यहाँ से हासिल करो, इंशाअल्लाह आप जो है यकीनन अपनी ज़िंदगी के अंदर इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, एक वो तबका जो वलियों का मजाक उड़ाता है उनको पता होना चाहिए कि कुरान के अंदर वली की शान बयान की गई है। कुरान कह रहा है, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को ना खौफ है ना गम है, यानी उनको किसी चीज़ का गम नहीं है। गम किस चीज़ का होता है? खौफ किस चीज़ का होता है? याद रखिए, जब कोई नेमत न हो तो उसके न होने का गम होता है, और जब कोई नेमत हो तो उसके चले जाने का खौफ होता है। कुरान कह रहा है, वली के पास गोया के हर खजाना मौजूद होता है, उसे किसी चीज़ का गम नहीं होता। और अगर अल्लाह उसको नेमत दे देता है तो फिर छीनने का खौफ भी नहीं होता। अब वली की शान तो इतनी बयान हो गई, लेकिन आगे अब कुरान उसकी डेफिनेशन बयान कर रहा है। वली होता कौन है? अल्लदीना आमनू। जितने भी वली होते हैं वो सब मोमिनीन होते हैं, वो ईमान वाले होते हैं, यानी गैर मोमिन कभी अल्लाह का वली नहीं होता। कोई काफिर कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, कोई बेईमान कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वली हमेशा मोमिन होता है, ईमान वाला होता है। और एक बात याद रखना, ईमान वाला वही है जो अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा जान रहमत से इश्क करता है, मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत
محبت کرتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کے رسول جان ایمان مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نبی سے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیار نہ کرے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا جب تک کوئی اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا، آپ سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے. دیکھیے تو صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب جیسا موحد جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے لیکن کہتے ہیں آپ سے زیادہ جان سے پیار ہے، تو ارشاد فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. لیکن جب فاروق اعظم کی تربیت کے مراحل طے ہو گئے تب عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے عشق کرتا ہوں. تو فرمایا تیرا ایمان مکمل ہو گیا. پتا چلا جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت ہے، ان سے عشق کرو گے، ان سے محبت کرو گے تب ایمان مکمل ہوگا. تو ایمان کا سمجھ میں آ گئی بات حدیث کی روشنی میں کہ ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا، وہ بھی کس سے؟ جان سے زیادہ. اب یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا، کیا ہم لوگ نبی سے عشق کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ آقا سے عشق کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہاں سب کہیں گے ہاں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بات کرنا اور ہے، اس کو ثابت کرنا اور ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آپ حضور سے عشق کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. کیا ثبوت ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا ہم تو جلوس ہر سال نکالتے ہیں، اس میں شریک بھی ہوتے ہیں، 2-4 جلسوں میں شرکت بھی کر لیتے ہیں، ہم نعتیں بھی سنتے ہیں، نعت خانوں کو نظر بھی دیتے ہیں. ایک بات میں آپ سے کہوں، جلوس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جلسوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نعتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن عشق کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. جس سے عشق ہوتا ہے وہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کی بات کو کبھی کراس نہیں کرتا، جس سے عشق ہوتا ہے وہ کبھی اللہ اکبر اس کی باتوں کو پیٹ کے پیچھے نہیں ڈالتا. اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو واللہ میں رسمی جملے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً کہہ رہا ہوں اور یہ میری سعادت ہے، اگر تم اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرتے ہو تو تمہارے سر کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے، اس لیے کہ تم میرے محبوب سے عشق کرتے ہو. دنیا میں سب سے کم درجے کا جو عاشق رسول ہے، سب سے آخری درجے کا جو ادنا عاشق رسول ہے، اس کا نام امین القادری ہے. تم سب مجھ سے بہتر عاشق ہو، لیکن آج یہاں پر غریب نواز کی اس محفل کے اندر فیصلہ کر کے جانا ہوگا ہم منافقت کر رہے ہیں یا عشق کر رہے ہیں، ہم صرف دعویٰ کر رہے ہیں یا عشق کر رہے ہیں. آؤ اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، عشق کسے کہتے ہیں ذرا توجہ سے سننا، ذرا غور سے سننا، اور اس کے بعد پھر میں نہیں کہوں گا کہ تم عاشق ہو کہ نہیں، مجھے کیا کہنے کا حق ہے، میں تو ایک گنہگار انسان ہوں، لیکن اپنے ضمیر کی عدالت میں خود اپنے آپ کو کھڑے کر کے تمہیں خود جج بن کے فیصلہ کرنا ہوگا. میں عشق کر رہا ہوں یا زبانی جمع خرچ کر رہا ہوں، میں عشق کر رہا ہوں یا صرف دعویٰ کر رہا ہوں. آئیے دھڑکتے دل سے ایک حدیث پاک کا مفہوم میرے الفاظ کے جامع میں سن لیجئے. عاشق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر آگے ہم بڑھیں گے دوسری منزل کی طرف، وقت رہا تو بڑھیں گے ورنہ کوئی بات نہیں. ولی ایسے نہیں بنتے، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی بھی ولی نہیں بناتا. ولایت کی منزل کے لیے پہلی سیڑھی عشق مصطفیٰ ہے، پہلی سیڑھی عشق
عشق رسول ہے. اور عشق رسول ہے کیا؟ اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بلال حبشی کو کہتے ہیں بلال جاؤ اور جا کر کے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے, اے بستر پہ سونے والو اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں, چلو سونے کا وقت نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام پر وقت آیا ہے. اپنی جانوں کی نظر لے کر, اپنی جانوں کی قربانیاں لے کر مصطفیٰ جان رحمت تمہیں بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. اے مصلی پر رونے والو, اب مصلی پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اللہ کے رسول اب سر جھکانے کے لیے نہیں, سر کٹانے کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں. غرض کے بلال حبشی کو حکم ہوتا ہے, بلال مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنی آواز میں اعلان کرتے ہیں, لوگوں چلو چلو مصطفیٰ جان رحمت تمہیں بلا رہے ہیں. سونے والو سونے کا وقت نہیں ہے, مصلی پر رونے والو رونے کا وقت نہیں ہے. چلو چلو حضور بلاتے ہیں, چلو چلو آقا بلاتے ہیں. کس لیے بلاتے ہیں؟ جلسے میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں, جلوس کے اندر شرکت کے لیے نہیں. کس لیے؟ مرنے کے لیے بلا رہے ہیں. نبی مرنے کے لیے بلا رہے ہیں. توجہ فرمائے, نبی مرنے کے لیے بلا رہے ہیں. غور کیجئے میری قوم کے جوانوں, آج عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے. حقیقت عشق جو ہے ایسا لگتا ہے عاشقوں کے ساتھ قبروں میں دفن ہو چکی ہے. اللہ اکبر. ورنہ آج قوم مسلم کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ حالات کبھی نہ ہوتے. دنیا کبھی ہمیں نہ کچلتی اگر ہم عاشق رسول ہوتے, دنیا کبھی ہمیں برباد نہ کرتی اگر ہم عاشق رسول ہوتے, سچے عاشق رسول ہوتے. دنیا ہمارے گھروں کو کبھی تباہ نہ کرتی اگر ہم سچے عاشق رسول ہوتے. ہم لوگوں کے قدموں کے نیچے رگڑے نہ جاتے اگر ہم سچے عاشق رسول ہوتے. ذرا غور تو کرو, اللہ کے رسول بلا رہے ہیں اور مرنے کے لیے بلا رہے ہیں. اعلان صاف ہے, اعلان صاف ہے, چلو جان کی نظریں لے کر چلو, جان کا نذرانہ لے کر کے چلو. ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ اٹھ کر کے دوڑ رہے ہیں. کس لیے؟ ہے کوئی ایسا اعلان دنیا میں مرنے کے لیے چلو. کون آتا ہے مرنے کے لیے؟ یہی عشق کا امتحان ہے. امتحان عشق یہی ہے, شہادت ہے. مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. دنیا میں کبھی ایسا اعلان ہوا ہے کہ مرنے چلو اور کوئی مرنے آیا ہو؟ لیکن یہ رسول اللہ کے اصحاب ہے, یہ صحابہ کرام ہیں. اللہ اکبر. اعلان ہوا ہے اور لوگ مسجد نبوی کی طرف مرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ عشق کا امتحان تھا. جان سے زیادہ عشق اسی کو کہتے ہیں کہ ایک طرف نبی کی آواز ہے, دوسری طرف جان ہے. آواز کی لاج رکھی جائے گی, جان نہیں بچائی جائے گی. اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا ہمیں جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملا ہے. یہ زندگی بھی انہی کی نالین کی خیرات ہے. ان کی نافرمانی کر کے زندہ رہنا, ان کے قدموں پر قربان ہو جانا, اس سے کروڑ درجہ بہتر ہے کہ ان کی نافرمانی سے کوئی زندہ رہے, ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. نعرہ تکبیر. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دوپارا کروں میں. دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. اللہ اکبر. جان کی نظریں لے کر صحابہ پلٹ رہے ہیں. کون کون پلٹا یہ تو الگ سا عنوان ہے, لیکن ایک ہی بات عرض کر کے آگے بڑھنا ہے. اللہ اکبر. اسی مدینہ منورہ میں بہت لوگ جا رہے تھے دوڑ دوڑ کر, لیکن ایک گھر کا ماحول جدا تھا, ایک گھر کا ماحول الگ تھا. پہلی رات کا دولہا اپنی دلہن کے ساتھ رات گزار رہا تھا. اس کو میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا, اصل عنوان کی طرف جلدی آنا ہے. لیکن میرے جوانوں غور کرو,
پہلی رات کا دولہا اپنی دلہن کے ساتھ رات گزار رہا تھا. زبان حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کے درمیان کی کوئی گفتگو بیان کی جائے، لیکن اتنا ضرور ہے باشعور لوگوں کو پتا ہے کہ پہلی رات شادی کی ہوتی کیا ہے. زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کی اگر کوئی رات انسان کو میسر آتی ہے تو اسے شادی کی پہلی رات کہتے ہیں. انسان کے زندگی کی شباب کی ساری بہاریں اگر سمٹ آتی ہے وہ شادی کی پہلی رات ہے. دوستوں کو بھول جاتا ہے انسان، ماں باپ کو بھول جاتا ہے انسان، سارے غموں کو بھول جاتا ہے انسان. دلوں کے آنگن میں پہلی مرتبہ مسرتوں کا انمٹ پھول کھلتا ہے، اسی کو شادی کی پہلی رات کہتے ہیں. ہجر کی تکلیفیں وصل کی لذتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی کو شادی کی پہلی رات کہتے ہیں. 18 20 22 25 سال تک جس رات کا جاگتی آنکھوں سے اور سوتی آنکھوں سے خواب دیکھا تھا، اس کی درخشندہ تعبیر کو شادی کی پہلی رات کہتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے پہلی رات کا وہ دولہا اپنی بیوی سے علیحدہ ہوتا ہے اور علیحدہ ہو کر کے غسل کیے بغیر اپنے گردن پر جو ہے وہ کمان لٹکاتا ہے، کمر میں جو ہے وہ تلوار لگاتا ہے نیام کے اندر، اور جیسی ڈھال ہاتھ میں لے کر سر پہ امامہ رکھ کر اسی جنابت کی کیفیت میں غسل سے پہلے وہ گھر کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے. تصورات اور تخیلات کی دنیا میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے پہلی رات کی دلہن ادھورے خواب کو چکنا چور ہوتا ہوا اپنے سرتاج کو جب دروازے کی طرف جاتا دیکھ رہی ہوگی تو اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. تصورات اور فطرت کے تقاضے تو یہی کہتے ہیں کہ اس دلہن نے دامن پکڑا ہوگا اور پکڑنے کے بعد کہا ہوگا میرے سرتاج، میرے سپنوں کے راجا، یہ تو بتا تیرے لیے سب کو چھوڑ کر آئی ہوں اور مجھے چھوڑ کر آج تو کہاں جا رہا ہے. آج دروازے کے باہر جانے کی رات نہیں ہے، آج تیر اور تلواروں کی رات نہیں ہے، آج تو محبت کے الفاظ سے گل کھلتے ہیں، آج تو وصل کی لذتیں جو ہے ایک دوسرے کے دل ملتے ہیں. لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے والے نے کہا ہوگا مڑ کر کے کہ میرے عشق کی راہ میں دیوار نہ بن. ہم وہ اس شاخ ہیں جو عشق و مستی کی راہ میں دیوار بنتی ہے، اس دیوار کو ہم ہمیشہ کے لیے پیروں تلے کچل دیتے ہیں. اس دامن پکڑنے والی مقدس خاتون نے کہا ہوگا آپ کا آخر کون سا محبوب ہے جو مجھ سے بڑھ کر ہے؟ تو فطرت کے تقاضوں نے مڑ کر کے جواب دیا ہوگا ہاں وہی تو ہے جو صرف مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا بھی محبوب ہے. وہ میرا نہیں بلکہ تیرا بھی محبوب ہے. وہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا بھی محبوب ہے. وہ جانوروں کا نہیں بلکہ پتھروں کا بھی محبوب ہے. وہ صرف پتھروں کا نہیں بلکہ درختوں کا بھی موجود ہے محبوب ہے. اس کی محبوبیت عالمی ہے، اس کی محبوبیت آفاقی ہے، اس کی محبوبیت عالمین کو گھیرے ہوئے ہے. خدا کی عزت کی قسم جو پتھر زبان نہیں رکھتے وہ بھی اس پر درود پڑھتے ہیں، جو پتھر دل نہیں رکھتے وہ بھی اس کے عشق میں روتے ہیں. ارے آتش کدوں سے پوچھو یہ آگ کس کے عشق میں جل رہی ہے، تب پتا چلے گا کہ یہ آگ جلنے کے لیے کسی کا عشق مہمیز دے رہا ہے. یہ تتلیوں کا باغپن آخر کس نے ان کے اندر باغپن پیدا کیا ہے؟ تو کسی کا عشق انہیں بھی باغپن عطا کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. کسی کی مسکراہٹ روزانہ پھولوں کو کھلنے کا شعور عطا کرتی ہے، کسی کی زلفوں کی تازگی سنبل کے پودے کو روزانہ پتیوں سے باہر نکالتی ہے، کسی کے بالوں کی سیاہی رات کی چادر کو ایک نیا رنگ عطا کرتی ہے، جس کے چہرے کا اجالا صبح کو روزانہ والضحیٰ کی لکیریں عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ ایسا محبوب ہے، وہ ایسا خدا نے اپنی پوری مخلوق میں سدرہ سے لے کر تحت الثری تک اتنا خوبصورت کسی زمانے میں پیدا نہیں کیا. جبریل جیسا خوبصورت بھی اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے تلووں میں سر رکھنے پہ مجبور ہے. جس کے تلووں پر سر جبریل ہو اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ اسی کو میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جوان ہی یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فسار اب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے
میں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ پوچھیں گے اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کے بال کیسے تھے، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کے لب کیسے تھے، اس کے دانت کیسے تھے، میں کہوں گا بہت ڈیپ میں جائیں گے تو عنوان سے ہٹ جائیں گے، لیکن مختصر سمجھنا ہے وہ کیسا تھا تو میرا امام کہتا ہے سرتابہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ علم والوں کی اگر محفل ہے تو امام نے ملنے کا ذکر نہیں کیا، ملنے کا ذکر کیا۔ ملنے میں اور ملنے میں فرق ہوتا ہے، ملنا کہتے ہیں مل گیا، بات ختم ہو گئی، ملنا کہتے ہیں اس کو ہو ملا جائے، مل جائے کہا، مل جائے نہیں کہا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دلہن کو اگر میرے محبوب کا پسینہ مل جاتا ہے تو دلہن مہکتی ہے، اور اگر مل جاتا ہے تو اس کی نسلیں مہکنے لگتی ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخ کہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر پنجتن پاک، آل رسول۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ مخلوق ہی نہیں خالق بھی ان سے محبت کر، بلکہ ان کے حسن کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں، اندازہ کریں آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک دن ام المومنین، حضور کی عادت تھی گھر میں، حضور بہت پیار سے رہتے تھے اپنے گھر میں، اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج ہم عاشق رسول کہلا کر بیویوں کو طلاق دینے کی بات کرتے ہیں، ان کو مارنے کی بات کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کیا عاشق ہیں ہم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے طلاق تو نامرد لوگ دیتے ہیں، مرد کبھی طلاق نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے بدماش بیوی ملی تھی، میں نے کہا وہ بدماش تھی، تو باصلاحیت تھا۔ بدماش کو چھوڑنا ہی تو نامردی ہے، ورنہ مردوں کا کام بدماشوں کو نبھانا ہے، یہی تو مردوں کا فن ہے۔ کہا بد اخلاق تھی اس لیے چھوڑ دیا، میں نے کہا تو با اخلاق تھا، با اخلاق کا کام ہوتا ہے بد اخلاق کو نبھا لینا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے عشاق کبھی بلا عذر شرعی طلاق نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہاتھ میں تسبیح رکھنے کی وجہ سے کسی کو افضل نہیں کہا، بغل میں مصلی رکھنے کی وجہ سے کسی کو افضل نہیں کہا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ بتاؤ گھروں میں کیا سلوک ہے؟ گھر میں جاتے ہو تو بیویوں کو حکم دیتے ہو، گالیاں دیتے ہو۔ غریب نواز کا جشن منانے والوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، ڈر ہے کہ مرے گا تو اس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ گالی دینے والے کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ایک عام مسلمان کو گالی دو تو زبان پہ کلمہ نہ آئے، جو اپنی خود کی بیوی شریک حیات کو گالی دے اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو وہ میری کنیز ہے۔ بیویاں کنیز نہیں ہوتی، بیویاں تو زندگی کی ملکائیں ہوتی ہے۔ جو اپنی بیوی کو کنیز سمجھے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ بیویوں کو کنیز بنا کے رکھا ہے۔ اپنا جنت میں کیا کمی تھی؟ حضرت آدم نے مانگا تھا تیری جنت میں سب کچھ ہے، میرے جیسا کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت کی بہاریں ادھوری لگ رہی ہے بیوی کے بغیر، اور بیوی مانگا، مانگ کر کے لیا، بیوی وہ ہے۔ آج مسلمانوں کو نئے سرے سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ میڈ ان انڈیا مسلمان بننے کی بجائے وہ مسلمان بنو جو قرآن بنانا چاہتا تھا۔ افریقی، افغانی، پاکستانی، برطانوی اور امریکی مسلمان بننے کی بجائے قرآن کا مسلمان بنو، جس میں کسی پہ ظلم نہ ہو،
جس میں کسی پہ زیادتی نہ ہو، جس پہ کسی پہ گالی نہ ہو، جس میں راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی جنت میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہو۔ ہم لوگ تو ہٹانے کی بجائے راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو رکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے محلے میں سب سے زیادہ اتکرمن نظر آتا ہے۔ اگر مسلمان اس حدیث پر عمل کر لیں کہ راستے میں چیزوں کو تکلیف کے لیے نہ رکھو، حیرت ہے جس مذہب میں راستے میں کانٹے کو ہٹا دینا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس مذہب کے ماننے والے سب سے زیادہ رستوں میں اتکرمن کر رہے ہیں، اور جو دوسروں کی جگہ کو معاذ اللہ اس پہ قبضہ کر کے گلیاں تنگ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ اپنا مذہب ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا شعور عطا کرتا ہے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، میں کیا کہہ رہا تھا، حضور علیہ السلام گھر میں جیسے باہر تھے ویسے گھر میں تھے۔ حضور کی عادت تھی جب حضور علیہ السلام نئے کپڑے پہنتے تھے تو نئے کپڑے پہن کر کبھی کبھی ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہتے تھے، اے عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، یہ بات کس سے پوچھا؟ ام المومنین سے پوچھا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اب وہ ام المومنین تھی، وہ کیا کہتی؟ اللہ اکبر، کیا جواب دیا ام المومنین نے؟ عرض کرتی ہے، آقا آپ کیسے لگ؟ خدا کی قسم، جس کا چہرہ دیکھ کر قرآن والدحا کہے، جس کی زلفیں دیکھ کر قرآن واللیل کہے، جس کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہے، جن کے ہاتھوں کو قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہے، جس کے دانتوں کو قرآن والنجم کہے، جو کمبل اوڑھ لے تو بھی قرآن آئے یا ایھا المدثر، وہ جھرمٹ مارے تو قرآن آئے یا ایھا المزمل، حتیٰ کہ وہ غصے میں آ کر کے اگر کنکر دشمن پہ پھینکے تب بھی قرآن آئے، قرآن کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پیارے کنکریاں تو نے نہیں، ہاں تیرے تھے، تیرے خدا نے کنکریاں ماری ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کرے، اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تو انگلیوں پہ چھری چلا لی، اگر وہ میرے محبوب جان یوسف کو دیکھ لیتے مصر کی عورتیں تو انگلیوں کا نذرانہ لے کے جا رہا ہوں۔ اور لیکن قربان وہ عورتیں بھی کیسی تھی؟ اگر یہاں بہنیں اور مائیں موجود ہیں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں، آج شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے کیا مولوی بننا چاہتے ہو؟ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بیوی خود شوہر کو سدھرنے نہیں دیتی، تانا دیتی ہے، مجھے بیوٹی پارلر لے کر چلو، مجھے باغ میں لے کے چلو، مجھے فلم میں لے کے چلو۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ میری بہنوں بتاؤ، جو اسلام عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام عورت کو بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ مسجد دنیا کی جنت ہے، جنت، مسجد دنیا کی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا مذہب، اور مذہب کے ساتھ مسلک بھی کہہ دوں کہ ہمارا مسلک عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دے۔ کیوں؟ یہی تو ہمارے مذہب اور مسلک کی پوترتا ہے، پاکیزگی ہے، کہ فرمایا عورتیں مسجد میں نہ جایا کریں۔ لوگ کوستے ہمارے مسلک کو کہ یہ مسجد میں جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نہیں روکتے، فاروق اعظم نے روکا ہے۔ اور لوگ شکایت لے کے ام المومنین سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں گئے تو کہنے لگی کہ جو کیفیت تمہاری آج ہے اگر رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہوتی تو جو کام عمر کر رہے ہیں وہی کام اللہ کے رسول نے بھی کیا ہوتا۔ حضور فاروق اعظم نے روک دیا۔ آج تک لوگوں کے پیٹ میں درد ہے، اور جو لوگ مسجد میں لے جا رہے ہیں حالات کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں کسی کو نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقائق بیان کر رہا ہوں کہ لوگ آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کرتے ہیں، حدیث کے نام پر حدیث کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کہتے ہیں عورتوں کو مسجد سے کیسے روک دیا؟ ہم نے کہا حالات تو دیکھو، حالات تو دیکھو، اور اس دور میں منع کیا، آج تو کیسا دور ہے۔ لیکن جاؤ مسجد کے نام پر لے جا رہے ہیں، پھر حالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، رسول اللہ کے ظاہری دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی اس لیے کہ قرآن اتر رہا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر کے دور تک یہ بات رہی، فاروق اعظم نے حالات دیکھ کر کے منع کر دیا۔ لیکن ایک بات آپ سے اور عرض کروں، حضور کی مسجد میں باہر سے عورتیں آتی تھی نماز پڑھنے، لیکن گھر کی عورتیں نہیں آتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کا آنا آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور رہتی تھی، وہ علم حاصل کرنے آتی تھی، حضور علیہ السلام تو تسلیم سے فیض لینے آتی تھی،
لیکن سیدہ اس لیے مسجد میں نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے گھر تو حضور خود ہی تشریف لے جاتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ اپنے حجرے سے نماز ادا فرماتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں حضور خود تشریف رکھتے تھے. اس سے پتہ چلا اس وقت تو عورتوں کا مسجد میں آنا رسول اللہ سے استفادے کے لیے تھا, حضور سے فیض حاصل کرنے کے لیے تھا. لیکن آج کون ہے بھائیوں؟ اور پھر اس کے بعد میں کسی کو گالی نہیں دیتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا, جن کے یہاں مسجد میں آنے جانے کی اجازت ہے ذرا ان کے مولویوں کی سوشل میڈیا پر داستان سن لو کیا ہے. میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ کتنے کتنے کیا کیا کرتوت ہے, ذرا دیکھ لیں. کبھی وقت ہوا اس عنوان پہ بات ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولوی صاحب جن کے مسجد میں آنے جانے کی اجازت ہے کتنے لوگوں سے کیا کیا ہوا. یہ چھپی ہوئی نہیں ہے, انٹرنیٹ پر پوری زندگی موجود ہے. ان لوگوں کی جیل کاٹ لیا ہے, اللہ اکبر, جیلوں میں گئے ہیں. مولوی صاحب جیلوں میں گئے ہیں تو کیا تم مسجد کے دروازے کھول کے ہر مولوی صاحب کو مشکوک کر دینا چاہتے ہو؟ تھوڑا غور تو کرو. اور آپ سے بھی کہتا ہوں ہر کسی کی حدیث کی دھونس میں نہ آیا کرو, اس لیے کہ جو حدیث پڑھتا صحیح ہے لیکن اس کی ترجمانی غلط کرتا ہے, اس پر بھی تو توجہ کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن غلط پڑھتے ہیں, حدیث قرآن صحیح پڑھتے ہیں, حدیث صحیح پڑھتے ہیں, اس کی ترجمانی غلط کرتے ہیں. یہی تو خارجیوں نے کیا تھا. مولا علی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ خارجیوں نے دیا. اس امت میں سب سے پہلے جس پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے کسی مومن پر, وہ کل ایمان فاتح خیبر مولا علی ہیں. خارجیوں نے ان کو کافر کہا اور دلیل میں کیا کہا؟ قرآن کی آیت پڑھی, ان الحکم الا للہ. نوجوان جو پڑھے لکھے ان کی توجہ چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا یہ تو قرآن پیش کرتے تو حدیث پیش کرتے. میں نے کہا خارجیوں نے بھی قرآن پیش کیا تھا. کیا؟ ان الحکم الا للہ, حکم نہیں مگر صرف اللہ کا. ذاتی اور عطائی کا فرق مٹا دیا, مولا علی کے کفر کا فتویٰ دے دیا. آیت صحیح پڑھی, ترجمانی غلط کی. اللہ اللہ, آیت پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں. کیا کہا؟ حکم صرف اللہ کا. اور قرآن تو آگے بھی کہہ رہا ہے نا کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم مقرر کر لو, پنچ مقرر کر لو. اگر ان الحکم الا للہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے تو پھر اللہ نے پنچوں مقرر کرنے کا حکم کیوں دیا, فیصل مقرر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو پتہ چلا یہاں سے مراد ذاتی اور عطائی کا جب تک کہ فرق نہیں ہوگا اس وقت تک کہ آپ قرآن کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے. یہی تو ہم ان کو سمجھاتے جو انگریزوں کے میز سے پیدا ہوئے. وہ نوزائیدہ جماعتیں نہیں جانتی کہ ذاتی اور عطائی کا فرق کیا ہے. ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور ظاہر بات کرتے رہتے ہیں اور آپ بھی اس میں الجھتے رہتے ہو. وہ کہتے ہیں کوئی غوث نہیں ہو, غوث نہیں ہو, غوث کہنا شرک ہے, غوث اعظم کہنا شرک ہے, غوث اعظم صرف اللہ ہے. ہم نے کہا غوث اعظم صرف اللہ ہے تو پھر مولانا بھی تو صرف اللہ ہے. مولانا بھی صرف اللہ ہے. قرآن کہتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. قرآن نے کیا کہا؟ انت مولانا, تو مولانا ہے. تو جب اللہ مولانا ہے تو 68 پڑھنے والا مولوی کیسے مولانا ہو گیا؟ جب اللہ کو مولانا کہا, مولوی صاحب کو ہی مولانا کہا, یہ بھی تو شرک ہو جائے گا تمہارے ضابطے کے مطابق. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں نہ وہ شرک ہے غوث اعظم کہنا, نہ مولانا کہنا شرک ہے. اس لیے کہ اللہ مولانا ہے ذاتی طور پر, اس کو کس نے مولانا نہیں بنایا. وہ ہمیشہ سے مولانا ہے, مولانا رہے گا. لیکن یہ ان پڑھ پیدا ہونے والا 8 سال پڑھا, کورس کیا, تب اس کو مولانا کہا گیا. اور یہ اللہ کی عطا سے مولانا. تو یاد رکھ, جب تیرا مولوی خدا کی عطا سے مولانا ہو سکتا ہے تو میرا عبد القادر جیلانی بھی خدا کی عطا سے غوث اعظم ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ کوئی فیضان غوث اعظم. یہ کوئی اختلافی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج امت کو تو اتحاد کی ضرورت ہے. وہ اس طریقے کی باتیں کرتے تو ہمیں جواب, اس لیے کہ جب سوال ہوگا تو جواب دیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں اور وہ نہیں, غریب نواز تو صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں. ہم نے کہا بھائی یہی بات سن لو نا, قرآن کہہ رہے مولا. آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیت, اسی پر تو سورۃ البقرہ ختم ہو رہی, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو مولانا ہے, اللہ مولانا ہے. کتنے مولانا تم نے پیدا کر رکھے ہیں, تو روزانہ کتنے شرک کر رہے ہو. اس کو سمجھو, ذاتی عطائی کا فرق سمجھو. اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کو جو غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے, اللہ کی عطا سے ہے. اور اللہ کا علم لا محدود ہے, لیکن خدا کی نگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا علم محدود ہے. نگاہ قدرت میں ان کا علم محدود ہے.
اللہ کو کسی نے نہیں دیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ کے بتائے بغیر ایک ذرے کے کروڑویں حصے کا علم بھی اللہ کے بتائے بغیر کسی کو نہیں ہو سکتا، اور اگر ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر اللہ کے بتائے بغیر کوئی کسی کے لیے علم مانے یا کوئی نعمت مانے، وہ مشرک ہے ہماری نظر میں۔ ہم اہل سنت پہ الزام ہے کہ ہم لوگ نبی کا علم خدا کے برابر کہتے، واللہ تاللہ باللہ کبھی بھی یہ نہیں ہے۔ خدا کا علم لامحدود ہے، اور قدرت کی نگاہ میں علم مصطفیٰ محدود ہے۔ نگاہ قدرت میں علم مصطفیٰ میں حضور کے علم کی حد ہے۔ نگاہ قدرت میں اگرچہ ہماری نگاہ میں حضور علیہ السلام کے علم کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ہماری نگاہ کی حیثیت کیا ہے؟ جو اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے وہ علم مصطفیٰ کا اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ ہم اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا جوانوں۔ عمل کے ساتھ عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بات دور نکلتی جا رہی ہے، آپ کا ذوق سلامت ہے، اس لیے ہم بھی کچھ اشارے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس جوان نے اپنی بیوی سے کہا ہوگا کہ حضور بلا رہے ہیں، میں نے جانا، لیکن وہ پاکیزہ بیوی نے کیا کہا؟ اللہ اے جانے والے جا، ضرور جا، جلدی جا، تاخیر نہ کر، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتے ہوئے جا کہ اگر تو واپس لوٹے گا تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر تو شہید ہو گیا تو شہید کی بیوہ فخر سے کہلاؤں۔ جا، ضرور جا، لیکن سنتا جا، جیسے آج جا رہا ہے ویسے کل جنت میں مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ آج تو اکیلے جا رہا ہے، کل جب جنت میں جانا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لے کے مجھے بھی جنت میں لے کر کے چل۔ وہ عورت، وہ خاتون اور وہ عاشق چلا گیا۔ توجہ ہے، میں نے اتنی لمبی بات یہ چند جملے کہنے کے لیے کہی تھی۔ عاشق چلا گیا، اس نے جان بھی دے دی، فرشتوں نے اس کو غسل